चार किस्म के बुढ़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करो, क्योंकि इन चार किस्म के बुढ़ों से अल्लाह सख्त नफरत करता है। लिहाजा क्यामत के दिन इनका ठिकाना जहन्नम होगा। वो चार किस्म के बूढ़े ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर गजबनाक होता है और उनसे नफरत का इजहार फरमाता है। याद रहे कि जिस शख्स से अल्लाह पाक नफरत और नापसंदगी पसंदीदगी का इजहार फरमाता है, तो फिर इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। बहवाला मुस्लिम निसाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चार ऐसे बदबख्त लोगों का जिक्र किया जाएगा कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला को बेइंतहा नफरत है, और ऐसे लोगों के लिए बड़े सख्त वईदें हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मोहब्बत और रहमत की बजाय उनके लिए नफरत और गम व गुस्सा रखता है। लेकिन इससे पहले जान लें कि इन चार किस्म के बूढ़ों के अलावा आम मुसलमान जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंचे तो उन पर अल्लाह की कौन कौन सी करम नवाजियाँ होना शुरू हो जाती हैं, और किस तरह घर में मौजूद बूढ़े अफराद तमाम घर वालों की बख्शिश और मगफरत का जरिया बनते हैं। इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार में गुजरती है और उनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कैफियत ज़ाहिर होती हैं, और इन तमाम कैफियत की इब्तिदा तुराब यानी मिट्टी से होती है। फिर ये मिट्टी नबात की शक्ल में ढल जाती है और सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है, और ग़िज़ा खून बनाती है और फिर नुतफ़ा बनाती है। फिर ये नुतफ़ा रहम मादर में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे मरले में मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है। फिर उसको हड्डियाँ पहनाई जाती हैं और उसमें रूह डाली जाती है, और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसको जिनीन कहते हैं, और फिर जब वज़ा हमल हो जाए तो उसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो उसे रज़ी कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो उसे फ़तीम कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुँच जाए तो उसको सभी कहते हैं। आंखों को बहाने लगे तो उसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ा यानी दाढ़ी फूटने लगे तो उसको मराहिक कहते हैं। जब बलूगत को पहुँचे तो उसे बालिग कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र का हो जाए तो कहोल कहते हैं। 40 साल की उम्र हो जाए तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो तो शेख फानी, और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज पर पहुंच जाए, हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, जिस्म लाग़र हो जाए, हाफसा कमज़ोर हो जाए, तो उसको अर्ज़ल उमर कहते हैं। और इन सब के बाद बिल आखिर वो मैयत हो जाता है, और मरने के बाद फिर से तुराब यानी मिट्टी हो जाता है। मिट्टी से उसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिल आखिर मिट्टी ही बन जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वो जवान होता है, और उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस में अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पांच चीज़ों के आगे गनीमत जानो: अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। बावाला अल मुस्तदरक। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमाल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन जो कोई बच्चा बुरा अमल करे तो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना ही वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वह बालिग होता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते उसके साथ रहने वाले उनको कलम दे दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करें और कुव्वत बाम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल तक पहुँच जाता है तो अल्लाह उसको 3 किस्म की बीमारियों, जनून, जज़ाम और बर्स से महफूज कर देता है। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला का हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रिजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लिखते हैं और गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सारे अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं, और उसको अपने घर वालों के मामले में शफात करने का हक देते हैं। उसकी शफात कबूल फरमाते हैं, और उसका लक़ब अमीरुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्ज़ यानी ज़मीन पर अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र तक पहुंचकर अमूमन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। किसी चीज़ में उसके लिए लज़्ज़त नहीं रहती। एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है
اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہ سکے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، جزام، برس اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو۔ اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ بحوالہ مجمع الزوائد۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے بے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور آپ جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل عمر ہے کیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی کا بھی خیال نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء کرام اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النال کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بال سفید کیوں ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔
ناظرین کرام، بہت سے کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ پاک کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ تو پیارے دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم کھانا سامان تجارت کے فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ دکاندار جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا تو اسے خریدنے والا اس کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر راضی اور برضا رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی، اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے۔ یعنی ایک تو فقیر اور کنگال، اور دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی مالدار اور غریب شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو ہے بھی تکبر اور برتری کے اسباب سے معروم۔ گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ حکم الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے بھی زیادہ کبھی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ دوستو، یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کچھ شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کے ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا، یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی تعریف و ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ پیارے دوستو، یہ چوتھا ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی، زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کے زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بھلا بیٹھا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مقبوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا، اور اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے جس کا وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنائیں ہیں، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ۔ پیارے دوستو، مذکورہ والا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو اقسام بیان کی ہے۔ زنا کی پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فعلی زنا، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند ایک مزید صورتیں یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ لہٰذا ان صورتوں میں زنا کرنے والے شخص مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہوں تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے پورے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ زنا کی دوسری قسم ہے مجازی زنا، اور جان لیجئے کہ یہ فعلی یعنی عملاً تو زنا نہیں، لیکن زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے، اور علماء کرام ذرائع مجازی کے 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان میں پہلی قسم زنا العین ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ اس کو آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی دوسری قسم زنا العذن والسماع ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سنا، زنا العذن والسماع کہلاتا ہے، اور اسے کانوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا اللسان ہے، یعنی نامحرم مرد کا عورت کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اس طرح نامحرم عورت کا مرد کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا ہے، اور اس مجازی زنا کی قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی چوتھی قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا عورت کو شہوت سے چھونا اور عورت کا مرد کو شہوت سے چھونا، اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کی پانچویں قسم زنا القلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیالات لانا، اور عورت کے دل و دماغ میں مرد کے بارے میں غلط خیالات لانا ہے، اور اسے دل و دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجیے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنے، اور اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔